السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین
इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरह जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़ाते बाबरकत पर दरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करने के बाद मालिक लम यज़ल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन आज 23 अक्टूबर 2020 की मेरी और आपकी हाज़री और इस मुक़द्दस मुकाम पर मिल के बैठना, जमा होना, नमाज जुमअतुल मुबारक की अदायगी के लिए इकट्ठा होना आपका और मेरी माँ और बहनों का अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुन सुना के अल्लाह ज़रिया नजात का सबब बना दे, बख्शिश का बहाना बना दे, मग़फ़िरत का सामान तैयार कर दे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले चंद एक तमहीदी गुज़ारिशात हैं। बाबा मोहम्मद अली वट्टू साहब जहानिया मंडी चक नंबर 110 आर मरले वाले वफ़ात पा चुके हैं। दुआ करो कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मरफ़ा मुकाम अता फरमाए। दूसरा, हमारे साथ प्यार करने वाले मोहतरम बाबा अब्दुल खालिक साहब ईचा वतनी वाले बहुत बीमार हैं। दुआ करो अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से उनको बेशिफ़ाए कामिला आजला अता फरमाए। इसी तरह मेरी बेटी मनाहिल फ़ातिमा चंद दिनों से बीमार है। दुआ करो कि अल्लाह सबना की बेटियों को भी शिफा अता फरमाए। उनके साथ मेरी बेटी मनाहिल फ़ातिमा को भी मालिक लम यज़ल शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। चौथी बात यह है कि AJCD सेंटर वाले उनका एक्सीडेंट हुआ है, बहुत शदीद हालत के अंदर हैं। दुआ करो कि अल्लाह पाक उनको भी शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। इसी तरह हमारे मोहतरम भाई जो बाकायदगी के साथ खुतबा जुमअतुल मुबारक हमारे पास अदा फरमाते हैं, इनके बहनोइयाँ गालिबन पहलवान साहब, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है तो काफ़ी शदीद हालत बताई जाती है। अहलन व सहलन मरहबा, मेरे मक्खन मेरी मलाई आगे तशरीफ़ ले आए। वालेकुम सलाम। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहलवान साहब भी हस्पताल के अंदर हैं। अल्लाह पाक उनको भी शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। इसी तरह ज़ियाउर रहमान पान शॉप वाले भाई जवेदुर रहमान, इनके अजीज़ हैं, 8 माह से हस्पताल के अंदर हैं। दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और आखिरी दुआ ये है कि मेरे मोहतरम सनाखान मुस्तफ़ा जनाब नवाज सुल्तानी साहब बड़े अरसे बाद माशाअल्लाह आज खुतबा जुमअतुल मुबारक की रिकॉर्डिंग के लिए तशरीफ़ लाए हैं। दुआ फरमाओ अल्लाह इनकी दीनी मोहब्बत खिदमत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो ये चंद वो गुजारिशात थी जो मैंने आपके सामने की हैं। आइए मोहतरम भाइयों, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। चूँकि वक्त कलील है और मौजू तवील है, पिछले जुमे हमारा ये मौजू छिड़ा था कि मखलूत तालीम के शरई हसीयत क्या है और इस्तेज़ान के शरई अहकाम व मसाइल क्या हैं। इसके साथ अगर मैं अपने मोहतरम भाई का नाम लेकर दुआ न करूं तो एक अफसोस बाकी रह जाएगा। मिलकर दुआ करें। हमारे शाह जी जो हैं ये भी बड़ा प्यार करते हैं आपके इस दीनी भाई से, अल्लाह इनका प्यार भी कबूल फरमाए। अलगरज जो अल्लाह का बंदा, नबी का उम्मती इस अदना से दीन के खादिम के साथ
लिवजह अल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करता है, अल्लाह पाक उसको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमा दें। तो मेरे मोहतरम भाइयों, पिछले जुमे बात हमारी यहाँ तक पहुँची थी मखलूक तालीम की शरई हसीयत के हवाले से कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 53 के अंदर बयान फरमाया ना, व इज़ा सअलतुमूहुन्ना फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, जब भी आप इन औरतों से कोई चीज़ मांगो तो बस से पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे जब इनसे कोई चीज़ तलब करो तो पर्दा कर लिया करो। ये आज का खुतबा ग़ालिबन मुसलमान मर्दों के लिए भी और मेरी माओ और बहनों के लिए भी ख़ास इसके अंदर पैगामात हैं। माओ बहनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हुक्म दे रहे हैं, व इज़ा सअलतुमूहुन्ना, आप घर के अंदर हैं, कोई साइल आया है और उसने आके दस्तक दी है मताअन, किसी चीज़ के बारे के अंदर, तो फिर आपने सामने नहीं आना बल्कि पर्दा के अवट, पर्दा के पीछे आपने उनकी बात को सुनना है। और मेरे मोहतरम भाइयों, आपने पिछले जुमे ये बात भी सुनी थी कि इसहाक ताबई हैं, ये ना जी आँखों से नबीने थे, इसहाक ताबी आँखों से नबीने थे। तो बयान करते हैं कि जब अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब इनसे पर्दा किया था ना, तो इसहाक ताबी बोले, मैं तो देखता भी नहीं हूँ, मुझे तो कोई चीज़ नज़र भी नहीं आती, तो मुझसे क्या पर्दा। तो उम्महातुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि तू नहीं देखता, मैं तो तुझे देखती हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह। और जिन तालिब इल्मों से आपका रिश्ता रज़ात का होता, इनके अलावा दीगर तलबा और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान हमेशा पर्दा लटका होता था, पर्दा पड़ा होता था। ये बात सहीहुल बुखारी किताबुल गुस्ल 251 नंबर पे मौजूद है। तो मदरसतुल बनात आने जाने वाले तलबात के रास्ते पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आयत वाज़े रोशनी डालती है। यहाँ तक बात हमारे पिछले जुमे पहुँची थी। अब अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। इसके अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमा के फरमाते हैं कि या अय्युहन नबिय्यो, ए नबी, कुल कह दीजिए, कुल फरमा दीजिए, इनको ले अज़वाजी का, अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को, वबनाती का, और अपनी, अब ये बनात जो है ना जमा का सीगा है। बनात क्या है? अब रवाफिज कहते हैं जी सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी है, नबी पाक की बाकी जो 3 बेटियां हैं वो रबीबा हैं। और आपको पता है कि रबीबा किसे कहते हैं? पहले खामन की बेटियों को, पहले खामन की बेटियों को। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 बेटियां खदीजतुल कुबरा से हुई थी। तो खैर इस आयत का पहले तर्जुमा सुन लो। ए नबी, अपनी औरतों को और अपनी बेटियों को कह दीजिए, वनिसाइल मुमिनीन, और मुसलमान औरतों को भी
کہہ دیجئے، کیا کہنا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین لٹکا لیا کریں، یدنین لٹکا لیا کریں، کس چیز کو؟ علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں پر چادر لٹکا لیا کریں۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے، اور یہ کہتے ہیں جو ایسی بڑی چادر جو عورت کا پورا جسم ڈھانپ لے۔ تو آگے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ذالک ادنی ان یعرفن، جب یہ بڑی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں گی، ان سے ان کی پہچان ہو سکے گی کہ یہ شریف زادیہ ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن، ان سے ان کی پہچان ہو سکے گی۔ فلا یؤذین، تو ان کو تکلیف نہ ہوگی۔ اور حقیقت بات ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں یہ بڑی چادر جلباب، بڑی چادر اپنے جسم پر چہرے سمیت اگر ڈھانپ لینا تو یہ پہچانی جائیں گی کہ یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں۔ کن کی؟ مسلمانوں کی عورتیں ہیں، اور کوئی ان کو پھر تکلیف بھی نہیں دے گا، اذیت بھی نہیں دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اب یہ اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ازواج زوجہ کی جمع ہے۔ یا ایھا النبی قل ازواج، ازواج کس کی جمع ہے؟ زوجہ کی۔ اور وبناتی کا، اور بنات بنت کی جمع ہے، بنات بنت کی جمع ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی ہوتی تو یہاں بنات کی جگہ اللہ بنت کا لفظ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح نساء امرا کی جمع ہے، نساء عورتیں، امراتن کی جمع ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات اظہر من الشمس، روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں 3 سے زائد تھیں، 1 سے زائد تھیں۔ اور فریقین کی کتب جو ہے، حالانکہ اہل تشیع حضرات کی جو معتبر کتابیں ہیں نا جی، اور جو ان کے معتبر جو محدثین ہیں، ان کے روافظ کے، ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کی تعداد 4 ہے۔ تو کیونکہ آج یہ میرا موضوع سخن نہیں ہے بنات مصطفیٰ، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو میں نبی پاک کی 4 بیٹیوں کا کبھی تذکرہ کروں گا، لیکن چونکہ آیت میرا مضمون آج اور ہے، اس وجہ سے یہ بات آ گئی تو میں نے آپ کو یہ بات عرض کر دیا کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں؟ 4۔ تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس آیت سے اختلاط اور اس کے مفاسد سے بچنے کے لیے عام مسلمان مردوں اور عام مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ان ہدایات میں نوجوان طلباء اور طالبات بھی داخل
ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے ایک مثال عرض کی تھی کہ ہمارے مسلمان بھائی جب جمعہ پڑھنے آتے ہیں ان کے لیے راستہ الگ ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب جمعہ پڑھنے آتی ہیں تو ان کے لیے راستہ الگ ہے۔ تو یہ ہے مخلوط تعلیم کے مرد مسجد میں، عورتیں اپنی جگہ پر۔ اسی طرح مخلوط تعلیم چاہے اگر وہ سکول ہیں تو بچوں کا سکول الگ، بچوں کے سکول میں تعلیم دلوائی جائے، اور بچیوں کا سکول الگ تو ان کو بچیوں کے سکول میں تعلیم دلوائی جائے۔ اسی طرح دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہمارے مسلمان بچے بیٹے بھائی اگر وہ تعلیم حاصل کریں تو ان کے لیے علیحدہ جامعات اور کلیات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب وہ دین کی تعلیم حاصل کریں تو ان کے لیے الگ انتظام ہونا چاہیے۔ اور آئیے میرے محترم بھائیو، اگر میں تشریحات کے اندر جاؤں نا، اسی ایک آیت کی تشریح کے اندر وقت کافی بیت جائے گا اور مضمون میرا باقی رہ جائے گا۔ آئیے اگلی آیت اپنا یہ سورۃ النور ہے، آیت نمبر 24 اور 31 ہے، آیت نمبر 24 اور 31۔ اب رب کا قرآن سنتے جائیں۔ فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ آج ہماری گھڑی بھی خراب ہے، ہماری مکھن ہماری ملائی، آپ نے گھڑی پر توجہ رکھنی ہے، جب 1:25 ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دینا ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یہ ہے مردوں کے لیے حکم، اور عورتوں کے لیے اب کیا حکم ہے؟ وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ توجہ کرنا، وقت بہت تھوڑا ہے اور میں نے ایک مضمون آج مکمل کرنا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو اب مردوں اور عورتوں کے لیے جو ہدایت رب کے قرآن کے اندر موجود ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اب اس کا ترجمہ سنو۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن، اللہ اس قرآن میں اعلان فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، اے پیغمبر اعلان کر دیجئے۔ کس چیز کا اعلان؟ اور اعلان کرنا کن کو ہے؟ للمؤمنین، ایمان والے مردوں کو۔ دوسرا ترجمہ، اے پیغمبر مومنوں سے کہہ دیجئے، مومنوں سے کہہ دیجئے۔ کیا کہنا ہے؟ من ابصارہم، من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ ہاں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت کے اندر ایمان والے مردوں کو حکم دیا کہ جب آپ نے چلنا ہے راستے میں اپنے نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم ایمان والے مومنوں کو دیا ہے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو یہ دو حکم بیان فرما کے نا جی آگے فرمایا ذالک ازکی لہم، ان کی نگاہیں نیچے رکھ کے چلنا، ان اپنا شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ حکم مومن مردوں کے لیے بہتر ہے۔ ازکی لہم، ان کے لیے بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو ان کے سب کاموں کی خبر ہے۔ اللہ کو ان کے سب کاموں کی خبر ہے۔ میں اب تشریحات کے اندر نہیں جانا چاہوں گا چونکہ
پھر جب کچھ الفاظ پھر ایسے نکل جاتے ہیں جو پھر مومنوں کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ خود سمجھ جائیں الحمدللہ اللہ نے آپ کو شعور عطا فرمایا ہے۔ اچھا، ایمان والے مردوں کو اللہ پاک نے جو حکم دیا اس کی سمجھ آ گئی؟ آئیے اب مومن عورتوں کو، ایمان والی عورتوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو رب ذوالجلال نے کیا ہدایت فرمائی ہے؟ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے پیغمبر مومنات عورتوں کو، اے پیغمبر ایمان والی عورتوں کو فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے پیار کو سلامت رکھے، ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اپنی زینت کو ظاہر، اللہ نے یہ حکم ان کو دیا، ایمان والی عورتوں کو حکم دیا، اور یہ دو حکم اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنی زینت کو ظاہر بھی نہیں کرنا، اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اِلَّا مَا ظَهَرَ منہا کی لمبی تفصیل ہے، اس کے لیے 4 جمعوں کی ضرورت ہے، یعنی 4 گھنٹوں کی ضرورت ہے۔ اچھا آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چلتے وقت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ چلتے وقت اپنے سینوں کے اوپر، اپنے سینوں کے اوپر دوپٹوں کے بکل مارا کریں۔ ایمان والی عورتوں کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا، پہلا حکم نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، دوسرا حکم شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، تیسرا حکم اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا، چوتھا حکم جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ ایمان والی عورتوں کو 5واں حکم رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ چلتے وقت اپنی سینوں کے اوپر جو ہے نا بکل مار کے چلنا ہے، تاکہ کسی بے غیرت کو پتا، بے غیرت جو ہے نا بے غیرت بندہ اپنی بے غیرتی کی کوشش نہ کر سکے، ان کو پتا چلے کہ یہ اہل ایمان عورتیں جا رہی ہیں، یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والی عورتیں جا رہی ہیں۔ جب قرآن کی یہ دی ہوئی تعلیمات کے مطابق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جب عمل کریں گے نا تو یہ مفاسد ختم ہو جائیں گے۔ جو حکومت نے یہ قانون بنایا ہے بچے اور بچیوں کی تعلیم اکٹھے، مگر یہ حکومت کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے نہیں، دین کا یہ قانون ہے، اسلام کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے۔ جب مرد اس حکم پر عمل کریں گے، مومن عورتیں جب اس حکم پر عمل کریں گے تو مخلوط تعلیم کی شرعی حیثیت خود بخود واضح ہو جائے گی اور یہ مفاسد نہیں جنم لیں گے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، وقت کم ہے، اگلی بات، معاشرہ اور خاندان کے کچھ مخصوص افراد ہوتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ معاشرہ اور خاندان کے کچھ مخصوص افراد ہیں جن میں باہم رشتہ نکاح حرام ہے۔ کیا ہے؟ سارے زور لگا کے بولو، رشتہ حرام ہے، ہاں، جن میں باہم رشتہ نکاح حرام ہے، اس لیے عورتیں ان کے سامنے بے حجاب ہو سکتی ہیں۔
ان کے سامنے بے حجاب ہو سکتی ہیں۔ اور وہ افراد کون کون سے ہیں؟ آئیے آج کے مضمون کا قرآن مجید میں سے حکم نمبر 3 فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ سورۃ الاحزاب اور آیت نمبر 55۔ اب معاشرے کے وہ کون سے مخصوص افراد ہیں کہ جن سے باہم رشتہ نکاح حرام ہو جاتا ہے؟ جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیں۔ لا جناح علیہن یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں۔ آپ خدا را ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں تاکہ میں آگے چل سکوں، کیونکہ جب آپ میرے ساتھ بولیں گے نا تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لا جناح علیہن ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا وہ کون سے ہیں؟ فی آبائہن ان کے باپ دادا، باپ دادا کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ عورتیں باپ دادا کے سامنے بے حجاب ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا ولا ابنائہن جو حقیقی بیٹے ہوتے ہیں، حقیقی بیٹوں کے سامنے عورتیں بے حجاب، بولو گے تو میں آگے چلوں گا، ہو سکتی ہیں۔ باپ دادا کے سامنے عورتیں بے حجاب ہو سکتی ہیں، حقیقی بیٹوں کے سامنے عورتیں بے حجاب ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ولا ابنائہن ابنائہن بھائی کے بیٹے یعنی حقیقی بھتیجوں کے سامنے بے حجاب ہو سکتی ہیں۔ کون بلا؟ عورتیں۔ ہاں اور آگے ولا اخوانہن بہن کے بیٹے یعنی حقیقی بھانجوں کے سامنے عورتیں بے حجاب ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن یعنی حقیقی بھتیجوں کے سامنے، حقیقی بھانجوں کے سامنے عورتیں بے حجاب ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ولا نسائہن اور اپنی ہمسایہ عورتیں۔ اچھا یہ جو پچھلے الفاظ بیان ہوئے ہیں نا، فی آبائہن کا مطلب ہے باپ دادا۔ اسی طرح ولا ابنائہن حقیقی بیٹے، یہ دوسرا رشتہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ولا اخوانہن حقیقی بھائی، ولا ابناء اخوانہن حقیقی بھتیجے۔ اسی طرح ولا ابناء اخوانہن اسی طرح بہن کے بیٹے جو بھانجے ہیں ان کے سامنے عورتیں بے حجاب ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح کے فرمایا ولا نسائہن اور اپنی ہمسایہ عورتیں۔ پھر آگے فرمایا ہاں جی ولا ما ملکت ایمانہن یا زر خرید غلاموں کے سامنے، زر خرید ولا ما ملکت ایمانہن کا معنی ہے کہ ایسی وہ عورتیں جن کے مالک بنے جو ان کے دائیں ہاتھ میں ہے، یہ اس کا پہلا معنی ہے۔ اور دوسرا معنی ہے جو زر خرید ہاں جی غلاموں کے سامنے عورتیں بے حجاب ہونے میں کوئی گناہ۔ اچھا یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آ گئی؟ جزاک اللہ۔ اور آگے فرمایا پھر اللہ نے ماؤں بہنوں کو عورتوں کو حکم فرمایا وَاتَّقِينَ اللَّهَ اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، اے عورتوں اللہ سے
ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر ایک چیز پر حاضر ناظر ہے، اللہ ہر ایک چیز پر حاضر ناظر ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ مخلوط تعلیم کی شرعی حیثیت یہاں تک واضح ہو گئی۔ یہ اگر کسی بھائی کو مخلوط تعلیم کی شرعی حیثیت کے حوالے سے اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو، پھر بھی وہ جمعے کے بعد سوال کر سکتا ہے، میں انشاءاللہ جواب اس کا دوسرے انداز کے ساتھ بھی عرض کر دوں گا۔ اور آئیے اب آتے ہیں استئذان کے شرعی مسائل کیا ہیں۔ اجازت کا مسئلہ آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آئیے، یہ سورۃ النور ہے اور آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے بلوغت کے قریب پہنچ جائیں، جوانی کے قریب پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو لازم ہے ان پر وہ اجازت طلب کر لیا کریں۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، غالباً شاید آپ نے شاذ و نادر کسی خطیب سے یہ مضمون سنا ہو یا پڑھا ہو یا آپ کی نظروں سے گزرا ہو۔ تو آگے فرمایا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جس طرح تم سے پہلے لوگ اجازت مانگا کرتے تھے، اجازت طلب کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے قرآن کا حکم۔ آئیے اب آگے سنیے۔ بنی عامر کا ایک شخص اللہ کے نبی حضرت محمد، اگر میں نے آپ کی باتوں کو تسلیم کیا، آپ کی باتوں کو مانا ہے کہ مفتی صاحب آپ اتنی گہرائی کے اندر نہ جایا کریں، صرف قرآن کی آیت پڑھا کریں اور اس کا ترجمہ، نبی کی حدیث پڑھا کریں اور اس کا ترجمہ، تو میں نے اب آپ کی بات مان لی ہے، اب آپ بھی میری بات مانو نا، کہ جب میں پوچھوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اگر آ گئی ہے تو کہہ دینا آ گئی ہے، نہیں آئی تو کوئی نہیں، میں اگلے دلائل چھوڑ دوں گا، آپ کو یہی بات سمجھا پاؤں گا۔ اگر ایک آیت ہی آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ کا جمعہ پڑھنا میرے رب ضائع نہیں کریں گے۔ اچھا اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جزاک اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ بنی عامر کا ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ گھر کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے آ کر نہ اجازت مانگی، کیا مانگی؟ اجازت، اور کہا کہ میں آ جاؤں۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادم سے کہا کہ جاؤ اس کو استئذان کے آداب سکھلاؤ، اجازت کے آداب سکھلاؤ۔ تو اب وہ خادم جو تھا نبی علیہ السلام کا کہا اللہ کے نبی اس کو استئذان کے کیسے آداب سکھاؤں؟ کہا کہ اس کو باہر جا کر کہو، پہلے کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یعنی پہلے سلام کرے اور بعد میں کہے کہ کیا میں اندر آ جاؤں، کیا مجھے آنے کی اجازت ہے، الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب امام الانبیاء نے اپنے خادم کو جب یہ بات کی نا کہ اس کو کہو کہ باہر جا کر اس کو آداب استئذان کے آداب سکھلاؤ، تو نبی علیہ السلام نے جب اپنے خادم کو جب یہ بات کہی تو باہر جو دستک دینے والا جو تھا اس نے یہ باتیں سن لیں، تو سننے کے بعد اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے سلام کہا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا، اس کے بعد کہا کہ کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو پھر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی کہ ہاں تو اندر آ جا۔ تو پھر وہ آپ اس کے اندر داخل ہوئے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اجازت طلبی کتنی بار ہے؟ 3 بار اجازت طلبی 3 بار ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ اگر تمہیں اجازت مل جائے تو آ جاؤ، اگر اجازت نہ ملے تو پھر واپس لوٹ جاؤ۔ یہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان، بخاری میں 62-45 اور مسلم کے اندر 51-53۔ اچھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے آپ کے سامنے فرمان پڑھا ہے کہ اجازت طلبی کتنی بار ہے؟ 3 بار۔ اور اسی حدیث سے یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی بھائی کسی کو فون کرتا ہے نا، میرے مکھن میری ملائی غور سے سننا، سمجھ آئی؟ پہلی بار اگر کوئی کسی کی کال ملاتا ہے، اگر اس نے اٹھایا ہے تو ٹھیک، نہیں اٹھایا تو دوسری بار ملا لو، پھر اٹھایا تو ٹھیک، نہیں تو تیسری بار ملا لو۔ تیسری بار اگر اس نے اٹھایا تو آپ اس سے بات کر لو، اگر اس نے تیسری بار بھی نہیں اٹھایا تو چوتھی بار فون نہ ملاؤ۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ ہے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ارشاد سورۃ النور کے اندر موجود ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا حتی تسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم جیعو فرجعو ہوا ازکا لکم۔ یہ سورۃ النور ہے اور آیت نمبر 27 ہے، توجہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، نہ داخل ہو وہ گھروں میں، بیوتن غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، اپنے گھروں کے علاوہ غیر لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ آپ انس حاصل کر لو، یہاں تک کہ آپ اجازت حاصل کر لو۔ تیسرا معنی ڈاکٹر زاہد صاحب کہ بغیر کرائے کے، بغیر کرائے کے، یہاں پر تستانسو جو ہے نا فلیستأذنوا کے معنی کے اندر ہے اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں بغیر معلوم کرائے اور اس میں رہنے والوں کو سلام کیے بغیر داخل ہے۔ اچھا، اب یہ معنی آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ جزاک اللہ۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، یہاں پر اجازت کے احکام اللہ رب العالمین نے سکھائے ہیں۔ اپنے گھروں کے علاوہ بغیر کرائے کے گھروں میں داخل نہ ہو وہ، اگر آپ نے ان کے گھروں میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ اور پہلا حکم ہے بغیر، یعنی اگر آپ نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو بغیر اجازت کے ان کے گھروں میں داخل نہیں ہونا، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم، اگر اجازت مل گئی ہے، اگر آپ نے گھروں میں داخل ہونا ہے تو پہلے نمبر، اپنا دوسرے نمبر پہ سلام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ بہتر ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پاؤ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اچھا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جزاک اللہ۔ آگے چلیں، آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم نے ان کے گھروں میں سے کسی کو بھی نہیں پایا، کوئی بھی گھر کے اندر موجود نہیں ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو پھر آپ ان کے گھروں میں داخل
घरों में दाखिल ना हूँ हत्ता युअज़न लकुम, यहाँ तक कि जब तुम्हें इज़्न मिल जाए, जब तुम्हें अलाउड मिल जाए, जब तुम्हें इजाज़त मिल जाए। अच्छा आगे फरमाया व इन कील लकुम मुरजिऊ, हाँ अगर तुम्हें कहा जाए कि वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ, तो फिर क्या करना है, फर्जिऊ, तो फिर तुम वापस लौट जाओ। अगर तुम्हें कहा जाए कि भाई वापस लौट जा, फिर घर में दाखिल होने वाले, इजाज़त लेने वाले को चाहिए कि वो वापस लौट जाए। और आगे फरमाया हुआ अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सफाई की बात है, ज़्यादा सफाई की बात है। आइए आगे चलते हैं मेरे मोहतरम भाइयों। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इजाज़त तलबी जो है ना, ये नज़र के सबब से है। इजाज़त तलबी, जोर से बोलो, इजाज़त तलबी नज़र के सबब से है। ये बुखारी में मौजूद है 5924। अच्छा अगली बात, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दरवाज़े पर जब कोई आता, यानी नबी अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर जब कोई आता तो बिल्कुल दरवाज़े के सामने खड़े नहीं होते थे, और बल्कि दाएं या बाएं खड़े होते थे, और फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते थे। ये हदीस सुनन अबी दाऊद में मौजूद है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस हदीस से ये साबित हुआ कि अगर आपने किसी के घर के अंदर जाना है, जब दरवाजे पे दस्तक देनी है तो दरवाज़ों के सामने खड़ा या दाएं या बाएं उस वक्त दस्तक देनी है। जब अंदर से जवाब है तो फिर कहना है अस्सलामु अलैकुम। अच्छा आगे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे उंगलियों के साथ खटकाए जाते थे। नबी पाक का दरवाज़ा उंगलियों के साथ खटकाया जाता था। अदबुल मुफरद में हदीस मौजूद है, 1080 नंबर है। और मोहतरम भाइयों आगे चलते हैं, वक्त थोड़ा है। हज़रत जाबिर ताला अन्हु से मरवी है कि एक बार में इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद, रबीउल अव्वल का महीना है, पैगंबर की आमद और वफ़ात का महीना है, तो मेरे भाइयों प्यार मोहब्बत के साथ नबी की ज़ात पे दरूद पढ़ो। हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर कहते हैं कि एक बार मैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, दरवाज़ा खटकाया तो आपने पूछा कौन? मैंने कहा मैंने कहा मैं। गोया इमामुल अंबिया ने इस बात को नापसंद फरमाया है कि क्या तू मैं लगा रखी है, तू अपना सीधा नाम बता कि मैं मक्खन मलाई आया हूँ कारी साहब तेरे दरवाजे पर, दरवाज़ा खोलो। मैं नहीं कहना बल्कि नाम बताना है। हाजी साहब क्या बताना है? नाम बताना कि हाजी अब्दुस्तार आया है, कारी साहब दरवाज़ा खोलो। हाँ ये हुक्म है। अच्छा इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स किसी के घर में झांके उसके लिए हलाल है, यफ़क़उ ऐनहु, उसकी आँख को फोड़ दे। यफ़क़उ ऐनहु। वफ़ी रिवायतन, एक दूसरी रिवायत में है फ़फ़क़िउ ऐनहु, इसकी आँख को फोड़ दो। फ़ला दिय्यत लहू वला क़िसासा, ना इस पर कोई दिय्यत है और ना के साथ। यानी अगर आजकल बाज़ बात घरों के साथ
گھریں جو دیواریں ہوتی ہیں وہ اٹیچ ہوتی ہیں نا جی، تو چھتوں کے اوپر کچھ لوگ چڑھ جاتے ہیں، پھر دوسرے اپنے ہمسائے کے گھر کے اندر ٹانک جھانک کرتے ہیں مسلمان بہن بیٹی پر دیکھنے کے لیے، اس کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ایسے تانک جھانک کرتا ہے اس کی آنکھ پھوڑ دو، کوئی دیت بھی نہیں ہے اور کوئی قصاص بھی نہیں ہے۔ یہ ہے استئذان کے احکام و مسائل۔ اچھا میرے محترم بھائیو، بخاری میں یہ 69 اور مسلم میں 162 ہے، اور راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور آئیے میرے محترم بھائیو، اللہ اکبر، آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ استئذان کے احکام جو ہے نا، آسمانوں میں ملائکہ کی دنیا کے اندر موجود تھے۔ مطلب معراج میں، آخری بات ہے بڑے غور سے سنو، معراج میں جب نبی علیہ السلام کو لے کر آسمان پر پہنچے تو اجازت طلب کی۔ آسمان پر پہنچے تو کیا طلب کی؟ اجازت طلب کی۔ کہا گیا کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ اسی طرح ہر دروازے پر ایسا ہوا، بخاری میں 3207 اور مسلم کے اندر 162۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ استئذان کا طریقہ آسمانوں میں ملائکہ کی دنیا کے اندر بھی چلتا۔ اجازت کے احکام و مسائل یہ کافی لمبا عنوان ہے، حتیٰ کہ آج دوسرا جمعہ بھی آ گیا، ہمارا مضمون مکمل نہیں ہوا۔ تو اب اتنی سی بات جتنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، سمجھ آ گئی ہے میرے بھائیوں کو، اور یقیناً میری ماں اور بہنوں کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ انتہائی اہم عنوان ہے، مخلوط تعلیم اور استئذان کے احکام و مسائل۔ دلائل اور بھی ہیں، اگر بیان کروں تو پھر آپ لوگوں کی گستاخی ہو جائے گی مولوی رمضان خاکوانی سے کہ 1:30 بجے جماعت نہیں کھڑی کی، تو اس لیے میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے پھر موقع دیا آپ کی اور میری ملاقات کا، تو پھر انشاءاللہ اس کا جو کچھ بقیہ حصہ ہے پھر کبھی بیان کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شرعی، اپنا مخلوط تعلیم کی شرعی حیثیت اور استئذان کے احکام و مسائل کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ۔